अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सियासी महाज पर बड़ी अहम खबरें हैं और कुछ पेशरफ्त नज़र आ रही है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंदन इस वक्त मरकज़ो महवर है। वहाँ पर पूरी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है, किस तरह से मियाँ साहब वापस आएंगे और क्या बयानिया होगा। और अब जो ताज़ा खबर आ रही है उसमें इजलास से मुतालिक वो ये है कि आज उन्होंने जो इजलास किया उसमें महंगाई से मुतालिक तजावीज़ मांग ली हैं, और जो उनका वो एहतसाब वाला बयानिया था, जो वो बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को कटहरे में लाना है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई है। तो क्या इससे ये समझा जाए कि अब PMLN एक कदम पीछे हटती नज़र आ रही है उस बयानिए से, और अब जो महंगाई वाला मामला है, जो इस तरफ माइशत के जो चैलेंजेस हैं, उसको ज़्यादा फोकस रखा जाएगा। इसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि कुछ रिलीफ नज़र आ रहा है PTI के लिए भी। कुछ अहम उनके जो कारकुनान हैं उनकी ज़मानतें भी मंजूर हुई हैं। 9 मई के वाक़यात में भी जो कुछ लोग मुल्ज़िमान थे उनकी भी ज़मानतें मंजूर हुई हैं। KP में भी कोई 150 के करीब अफराद बताए जा रहे हैं, जबकि आज लाहौर में भी मुख्तलिफ जो PTI के कारकुनान हैं, सनम जावेद खान साहिबा और उसके अलावा भी और जो दीगर हैं, उनकी भी ज़मानतें मंजूर हुई हैं। अलबत्ता खदीजा शाह की ज़मानत मुस्तरद हुई है। ये सारी चीज़ें जहां अपनी जगह चल रही हैं, वहीं पर मोहम्मद अली दुरानी साहब का ये स्टेटमेंट भी आया है कि PTI बात करने के लिए तैयार है, और नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि वो माजी के लोगों को, माजी के किरदारों को एहतसाब के कटहरे में लाने के बजाय अपने आप को मुस्तकबिल का लीडर साबित करें। तो क्या वाकई अब हम देख रहे हैं कि मुल्क एक मफाहमत की तरफ चल पड़ा है, जिसमें तमाम ही सियासी जमातों को इस तरफ लाया जाएगा कि वो अब मफाहमत की तरफ आएँ, ना कि फिर से कोई जारहाना पॉलिसी अपनाएं। इस सारे मंजरनामे में पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी, उसका बयानिया क्या होगा, उसकी हिकमत अमली क्या होगी, वो किस जमात के साथ कॉन्फिडेंट फील करेगी और अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है, ये भी सब बातें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और लास्टली ज़ाहिर है बात करेंगे कि मईशत के जो चैलेंजेस हैं वो आगे बढ़ने जा रहे हैं, उसमें कोई रिलीफ का भी इम्कान है। तो आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इमरान साहब से। इमरान साहब, नवाज शरीफ साहब ने जो आज लंदन में इजलास किया उसमें महंगाई से मुतालिक उन्होंने तजावीज़ ली हैं, और ख़बरें ये आ रही हैं कि जो पहले इससे इजलास में और जो सहाफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू हुई थी उसमें जो उन्होंने तकरीर फरमाई थी, वो वाला नैरेटिव वो आज उन्होंने कहीं ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। तो आप समझते हैं जो शहबाज शरीफ साहब अगर कोई पैगाम लेके गए थे तो वो काम कर गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, सीधी सी बात है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसमें 2 तरह के बयानिए हैं। एक बयानिया है मफाहमती बयान, जिसको लीड करते हैं मियाँ शहबाज शरीफ, और दूसरा है जारखाना बयानिया, जिसको लीड करते हैं मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा। मामला ये है कि अगर आप ये देखें कि ऑन ग्राउंड कौन सा बयानिया ज़्यादा बिकता है, तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, इसमें कोई शक नहीं कि जारखाना बयानिया जो है उसको हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद किया जाता है। और ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान की अगर आप बात करें, दोनों जगहों पे शायद लोग उस तरह का दुनिया भर में, अमेरिका में, हाँ जी, वहाँ पे उस तरह से ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन हमेशा मामला जो हल हुआ है वो मामला फहमी से ही हुआ है, वो मफाहमती बयानिए से हुआ है। जारखाना बयानिए से आप बढ़ के तो मार सकते हैं, लेकिन किसी को जीत नहीं सकते। जीतना आपको मफाहमत से और प्यार से ही पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर उस वहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ तो रोज़ाना की बुनियाद पे तो डिस्कस नहीं होना। ये आप याद रखें कि मियाँ नवाज शरीफ को जो लोग करीब से जानते हैं, जो उनकी सियासत को समझते हैं, तो उनको इस बात का अच्छी तरह पता है कि मियाँ नवाज शरीफ ने कभी भी आखिरी दम तक अपने सारे पत्ते शोर नहीं किए। वो इसी बात में रखेंगे कि उन्होंने बयानिया कौन सा रखना है। कभी वो मफाहमत की तरफ जाएंगे, कभी वो जारखाना मूड अपनाएंगे, कभी को। लेकिन इस तरह तो अवाम भी कंफ्यूज होंगे कि भाई ये कहना क्या चाह रहे हैं, लेके क्या आ रहे हैं, बंद मुट्ठी में क्या है? नहीं, बंद मुट्ठी वो पाकिस्तान आके खोलेंगे। अच्छा। बंद मुट्ठी वो उस वक्त खोलेंगे जब उन्हें उसका यकीन होगा कि अब वक्त आ गया है कि मैं मुट्ठी खोलूं, और उस मुट्ठी जो है या तो वो बंद मुट्ठी खोल लेंगे या बंद मुट्ठी को मुक्का बना लेंगे और उसको लहराना शुरू कर देंगे। लिहाजा अभी कह रहे हैं ये कबल इस वक्त है कि वो क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे। लेकिन ये अब ज़रूर तय है कि उन्होंने अगर पाकिस्तान आना है तो उन्हें कोई ना कोई बयानिया बनाना पड़ेगा, और इस वक्त नवाज शरीफ के लिए वापसी से ज़्यादा मुश्किल वो बयानिए की तश्कील है। चौधरी साहब, बयानिया क्या इस तरह ड्राइंग रूम में बैठ के बनते हैं, या फिर हालात वाक़यात खुद ब खुद एक नए बयानिए को वजूद दे देते हैं? इसमें मुझे तो ये बात बड़ी अजीब लगती है कि कोई हम पेपर पे बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि हमने बयानिया क्या बनाना है। देखिए, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। जो मारूजी हालात होते हैं किसी भी मुल्क के, वो ही बयानिया बनाने में मदद करते हैं, और बयानिया वो कामयाब होता है जिसको आवाम की तायद हो।
اور عوامی مسائل پہ مبنی جو ہے بیانیہ وہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کی جو اس وقت پالیٹکس ہے وہ بہت عرصہ پہلے کی پالیٹکس کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں ایک گراؤنڈ لیول پہ چینج آ گیا. وہ چینج آیا ہے یوتھ کا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی 4 سال بعد لندن سے آئیں گے تو ان لیڈران کو جھٹکے ملیں گے جو یہاں کی یوتھ کی سوچ ہو چکی ہے. یہاں پہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ نہیں ہیں جیسے پہلے آپ 90s میں کرتے تھے یا آپ نے آ کے 2013 میں بھی جو کیا. حالانکہ 2013 میں بھی تیزی سے چینج آئی تھی. دیکھیے 2008 کا الیکشن جو ہوا تھا وہ بجلی پہ ہوا تھا. 2013 کا الیکشن جو ہے مہنگائی پہ ہوا تھا. 2013 کا الیکشن مہنگائی پہ ہوتا. 2018 کا الیکشن کرپشن پہ ہوا. 2023 کا الیکشن جو ہے وہ معیشت پہ ہوگا. اور معیشت ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت اتنی شیمبلز میں ہے اور لوگ جب بھی بل دیتے ہیں, جب بھی وہ گراسری کرتے ہیں, جب بھی وہ سودا سلف لینے جاتے ہیں تو ان کے دل سے جو ہے وہ بدوائیں نکلتی ہیں. لیکن جو صاحب ایک پلس پوائنٹ ہے میاں نواز شریف کے پاس اس حوالے سے کہ اگر آپ ان کے تینوں دور دیکھیں بطور وزیر اعظم تو معیشت تو ان کے دور میں بہتر ہوئی ہے. حضور بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے بارے میں ہم کتنی زیادہ جو مت تھی کہ پنجاب میں شہباز سپیڈ اور کیا ہم ان کو نہیں کہتے تھے. ویسے بھی وہ 16 مہینے بھی تو ابھی پچھلے ہیں نا, اس کا جو بیک لیش ہے وہ کیسے اترے گا. پرابلم یہ ہوتا ہے عمران صاحب, ایک دیکھیں ایک میکنزم ہے. اس میکنزم میں جیسے گھر میں ایک میکنزم ہوتا ہے, یعنی جو فادر ہے یا ایک سربراہ ہے وہ پیسے کماتا ہے اور وہ گھر چلتا ہے. میاں شہباز شریف صاحب جو ہے جب پنجاب میں تھے تو انہوں نے صرف پیسے خرچے ہیں. صوبوں کا جو NFC کا جو اس وقت سٹرکچر ہے ہمارے یہاں پہ نیشنل فائنانس کمیشن کا, اس میں صوبوں کے پاس ذمہ داری نہ قرض اتارنے کی ہوتی ہے, نہ IPPs کے بل دینے کی ہوتی ہے. اسی لیے یہاں پرفارم نہیں کر سکے نا وفاق میں, تو اسی لیے وہ فیل ہو گئے. دیکھیں سمینا, جب آپ کو پیسے بنانے ہیں, ایک ہوتا ہے شخص ماسٹر ہوتا ہے پیسے خرچ کرنے میں, لیکن وہی شخص جب آپ پیسے بنانے کے لیے جب بھیجا تو شہباز شریف تو فیل ہو گئے. 16 مہینے کی جو کارکردگی ہے وہ شہباز شریف صاحب کی اب کی آپ پروگریس رپورٹ سے بات نہیں نکال سکتے. میری اس میں تھوڑے سے اختلاف چوہدری صاحب یہ ہے کہ حکومت خالی شہباز شریف صاحب اپنے وزڈم سے تو نہیں چلا رہے تھے. بات یہ کہ جو ان کا پیچھے پوری سپورٹ تھی اور پورا جو گائیڈنس تھی وہ تو نواز شریف صاحب کی چل رہی تھی. لندن سے بار بار ان کا رابطہ تھا اور وہاں سے اجلاس بھی ہوتے تھے. پلس اسحاق ڈار صاحب جو کہ رائٹ ہینڈ ہیں نواز شریف صاحب کا, وہ تو پھر بھی اس حکومت میں حصہ تھے. تو پھر بھی ہم یہ کہیں کہ اگر کہ جی اب چونکہ نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو اب معیشت اچھی ہو جائے گی. تو نواز شریف صاحب کون سا وہ ایسے میجک کر رہے ہیں؟ خان صاحب آپ تائید کریں گے میری اس بات کی. دیکھیے جب کوئی وزیر اعظم ہوتا ہے نا تو پھر وہ ذمہ دار ہوتا ہے. بالکل ٹیم لیڈر جو ہوتا ہے, دیکھیے ٹیم ہار جاتی ہے میچ, سوال کس سے؟ کپتان سے کیا جاتا ہے. ذمہ داری کپتان کی ہے. میاں شہباز شریف صاحب اپنی مرضی سے آئے نا. نواز لیگ نے اس وقت کے انہوں نے ان کا ہوم ورک نہیں تھا یا جو بھی تھا, انہوں نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا کہ یہ معاملہ اس طرح سے کرے گا, تو اس کی ذمہ داری تو وہ لینے سے نہیں انکار کر سکتے. 16 مہینے آپ وزیر اعظم بھی رہے, لینی چاہیے بھی. وہ نہیں صرف وہ نہ بھی لینا چاہیں تو ان کے گلے میں یہ ڈھول ہے اور یہ ڈھول ان کو بجانا پڑے گا, نہیں تو کوئی اور آگے بجائے گا. دیکھیں اس وقت جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ تو دیکھیں پنجاب ہے پاکستان کی سیاست کا محور و مرکز. یہاں پہ جو 140 سیٹیں ہیں وہاں پہ الیکشن جو ہے بڑا معنی رکھتا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے انہی 140 سیٹس کے اوپر جو اپنی حکومتیں بنائی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے, بیکاز جو پچھلے 16 مہینے کی ان کی کارکردگی ہے, پلس جو چیئرمین PTI اور نواز شریف صاحب کا جو فرق ہے, مین فرق جو کہ عام عوام میں وہ ہے, انہوں نے یہاں پہ بیٹھ کے فیس کیا ہے سب چیز, اور یہ لندن ڈیل کر کے چلے گئے. جب بھی تقابل ہوگا, جب بھی ووٹر ووٹ ڈالے گا, وہ یہ ضرور دیکھے گا جو باقی جو ان کی پور پرفارمنس ہے وہ تو دیکھے گا, لیکن جو شخص گھر میں بیٹھ کے مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے یا مشکلوں کا سامنا کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کی جو ایکسیپٹنس ہے یا اس کی جو عزت و مرتبہ ہوتا ہے وہ عوام کی نظر میں جو سب آپ لوگوں نے ابھی بات کی بیانیے کی, تو جہاں PMLN ایک بیانیے کے لیے اسٹرگل کرتی نظر آ رہی ہے, وہاں پیپلز پارٹی کس بیانیے کے ساتھ جائے گی عوام کے پاس, اس پر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے. پیپلز پارٹی کی خاص طور پر پولیٹکس سے جڑی کچھ اہم چیزیں ہیں جن کے اوپر سوال بنتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, ان سے اس پر مزید بات کرتے ہیں. کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا,
اور گنڈی صاحب سب سے پہلے یہی بات جو ہم بات کریں، ہر پارٹی ظاہر اپنا نیریٹو لے کے جائے گی عوام کے پاس، الیکشن اب جنوری میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہو جائیں، پیپلز پارٹی کا بیانیہ کیا ہے؟ آپ کیا بتائیں گے عوام کو جا کر کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مختلف چیزیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ الیکشن 60 دن کے اندر ہو، پھر ہم 90 دن کے اوپر بھی ہے اتحادی جماعتوں کے ساتھ. لیکن آج چند جماعتوں میں سے، بہت کم جماعتوں میں سے ایک جماعت پاکستان جی رابطہ شاید ہمارا ڈسکنیکٹ ہوا ہے، کچھ انٹرنیٹ پرابلم میں بھی. کنڈی صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں فون پہ؟ یہ کہہ دیا کہ الیکشن جنوری کے اینڈ میں ہوگا. لہٰذا جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی میٹنگ بلائے گی اور اس پہ جو ہے اگلا عمل طے کرے گی کہ ہم اس کے اوپر اب ہم نے کیا عمل اختیار کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اس کے مطالبے کے مطابق نہ تو مطالبے کے مطابق تو الیکشن نہیں فی الحال نظر آ رہے، لیکن جب الیکشن ایک دفعہ اناؤنس ہو جائیں گے تو پھر کیا آپ کا نیریٹو ہے؟ چلیے اب وہ جنوری میں ہو رہے ہیں یا فروری میں ہوں، اگر ہو جائیں گے تو کیمپین کس نیریٹو کے اوپر ہوگی کنڈی صاحب؟ تھوڑا سا میں اس پہ عمران صاحب کا پہلے موقف لیتی ہوں، مین وائل ہم ذرا سیٹل کر لیتے ہیں جی چیزیں. عمران صاحب کیا نعرہ ہوگا پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں سمینا، بات سیدھی سی ہے کہ جمہوریت پسندی کی ہمیشہ پیپلز پارٹی نے بات کی ہے، اور نو ڈاؤٹ ان کی جمہوریت کے لیے قربانیاں بھی ہیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوں، ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے بھی کوڑے بھی کھائے، قربانیاں بھی دیں. لیکن انفارچونیٹلی ماضی قریب میں اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ اس طرح سے خود جمہوریت پسند جماعت نہیں رہی. وہ ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن خود اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے کارکنوں کو، اپنے رہنماؤں کو، اپنے لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیتے ہیں کہ وہ ان سے اختلاف رائے کر سکیں. کچھ دیر پہلے آپ کو مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے، انہوں نے اختلاف رائے کیا تو ان کو پارٹی چھوڑنا پڑی. آج کی اگر آپ بات کریں تو لطیف کھوسہ صاحب ہیں، انہوں نے اختلاف رائے کیا تو ان کو پہلے شو کا نوٹس جاری کیا گیا، پھر ان کی رکنیت جو ہے وہ اس کو معطل کر دیا گیا. تو آپ ایک ویسے تو سب سے جمہوری جماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا اپنا رویہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی بات سننے کو بھی تیار نہیں، یا یہ حوصلہ بھی برداشت بھی نہیں ہے. تو پھر لوگوں میں یہ باتیں بڑی جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں لا سکتے وہ ملک میں جمہوریت کیسے لائیں گے؟ اور ویسے تو اللہ ماشاءاللہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں ہی انکلوڈنگ پی ٹی آئی، سوائے میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو اگر آپ اس میں سے نکال دیں، باقی سب جو ہیں اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کریں اور پارٹی میں سروائیو بھی کریں. آپ کو کھڈے لائن لگا دیا جاتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی ہوں، پیپلز پارٹی یہ شکوہ کس سے کر رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا؟ اچھا، پیپلز پارٹی یہ شکوہ اس لیے کر رہی ہے کہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے، جس طرح ابھی چوئی صاحب بھی کہہ رہے تھے، پنجاب کی جو 140 سیٹیں ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں آپ کہ اسلام آباد میں اقتدار کا راستہ لاہور سے ہو کے جاتا ہے. جو جماعت پنجاب میں زیادہ سیٹیں جیتتی ہے وہی اس کو آسانی ہوتی ہے وفاق میں حکومت بنانے میں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی، اور برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ میں شاید مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے. یہ پیپلز پارٹی کا الزام ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اسی لیے وہ اب یہ شو کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں. وہ کچھ حلقوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بابا جی ساڈے وال بھی نظر کرم کرو، اسی بھی جناب دے خدمت. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب جب چودھری صاحب لوگ کہتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پسند کے لوگ لگا دیے جائیں بیوروکریسی میں، یا اس کا مطلب یہ کہ کھلے عام ان کو جلسے جلوس کرنے کی ایک پوری آزادی ہو، اپنا نیریٹو بیان کرنے کی؟ وہ آزادی تو پیپلز پارٹی کو ہے، جیسے مرضی وہ کریں، ان کے کوئی رہنماؤں کے اوپر اس طرح سے کریک ڈاؤن بھی نہیں جاری ہے. تو ان کا یہ شکایت کس حد تک بجا ہے؟ دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ جو پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے وہ یہ مانگ رہی ہے کہ جس طرح نگران حکومتوں میں نون لیگ سے منسلک افراد کو جو ہے نمائندگی دی گئی ہے، ان کے بندے بھی ایڈجسٹ کیے جائیں. ان کی سندھ میں جو بیوروکریسی کی اوپر نیچے ہوئی ہے، شفل ہوا ہے، وہ بہت ہی مطلب نگرانوں کا مطلب تو نیوٹرل سیٹ اپ ہوتا ہے، اپنے اپنے بندے سب کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ یہ مانگنا چاہ رہے ہیں
اس کا تو صرف یہ ہے کہ ان کو جو نگران میں بھی ایک اندیا دیا جائے اپنے ووٹرز کو کہ دیکھیے ہم آ گئے ہیں, ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ تو ہماری مرضی سے ہو رہا ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی کو وہ شیئر نہیں ملا, وہ شیئر کی تلاش میں جو ہے وہ ایک یہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتے ہیں. اور لیول پلینگ فیلڈ کا وہ مطالبہ کس سے کرتے ہیں؟ نواز لیگ سے. اب اس کے بھی پیچھے ایک جو ہے نا پولیٹیکل ایک اچھی موو میں اس کو کہوں گا, وہ اس لیے کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اینٹی نواز بیانیہ ہے جس پہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو بہت کامیابی ہوئی ہے, اس سے ہم جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں تاکہ پنجاب میں جو ہے وہ دوبارہ ایک ریوائیول ہو سکے پاکستان پیپلز پارٹی کا. لیکن یہ کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ 16 مہینے اور 15 سال کی کارکردگی سندھ کی اور 16 مہینے کی وفاق کی کارکردگی وہ ان کے آڑے آئے اور کارکردگی بھی. اور پھر دوسری یہ کہ یہ جو پچھلے 5 سال اکٹھے جڑ کے بیٹھے رہے ہیں وہ بھی تو ایک چیز ہے. اس کے بعد آپ اینٹی نواز کیسے بنائیں گے؟ آپ تقریریں سنیں جو اس میں انہوں نے اسمبلی میں کی, تو یہ جو مخالفت اور بیانیہ ہے نا جو زرداری صاحب کا نہیں ہے, بائی دی وے زرداری صاحب بالکل جو ہے اس معاملے پہ قائل ہیں. سیز کی پچھلی جو ہوئی اس میں انہوں نے یہ کہا بھی کہ آپ ان کو انہوں نے ٹائم لیا اور شجاع صاحب سے میٹنگ جو ہے وہ بھی اس سلسلے کی کڑی تھی. لیکن جو زرداری صاحب کا جو لائن ہے وہ اور ہے. لطیف کھوسہ صاحب کی جو ممبرشپ جیسے انہوں نے کی ہے اس کو ختم کیا ہے, اس کا بنیادی مقصد تو جو وہ قوتیں ہیں ان کو یہ میسج دینا ہے کہ دیکھیے ہمارے اگر رینک اینڈ فائل میں کوئی پی ٹی آئی کے لیے کام کرے گا تو ہم اس کو قطع نظر سینیورٹی کے ہم ان کو فارغ کریں گے. لیکن ایک بات جو ہے سمجھنا صرف ایک جملہ, پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری جماعت تھی اور وہاں پہ جو اختلاف رائے ہے اس کو بڑے خوشائند طریقے سے برداشت کیا جاتا تھا. لیکن جمہوریت جو جمہوری آمریت ہے جو کہ پارٹیوں میں بہت زیادہ ہے وہ اب پیپلز پارٹی کو بری طرح سے پرویل کر چکی ہے. اور وہاں پہ بھی یہ معاملہ آ گیا ہے کہ کوئی لیڈرشپ پہ تنقید نہ کرے یا ان کو کوئی نشاندہی نہ کرے غلطیوں کی, اور جو کرتا ہے پھر اس کا خمیازہ بھگتے. ٹھیک, لیکن اس میں جو بریک سے پہلے میں صرف ایک بات, کیونکہ پھر پتہ نہیں بریک کے بعد پیپلز پارٹی پہ ہم بات کریں گے. جی بالکل, اب کنڈی صاحب ہمارے ساتھ بھی ہیں بھی تھوڑی دیر میں. ہاں جی, گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک اور بھی معاملہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہر قیمت پہ اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہے وفاق میں. اس کے لیے انہوں نے یہ بھی رابطے شروع کر دیے ہیں استحکام میں پاکستان پارٹی سے بھی اور پرویز خٹک کی جو پارٹی ہے ان سے بھی. اور یہ بھی اس بات کو بعید نہ سمجھے کہ اگر الیکشن کے بعد کوئی بچی کھچی پی ٹی آئی نکلے تو کل کو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی بیٹھی ہو. وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی اتحاد کر کے بھی جو ہے انہیں اگر حکومت کا موقع ملتا ہے تو وہ ضرور اس کو اویل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں ابھی انٹرسٹنگ بات یہ کہ جو ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی کر رہے تھے کہ اگر آپ اینٹی نواز بیانیہ بنا رہے ہیں تو ابھی آپ پچھلے 5 سال سے نواز شریف کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. پھر ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم زیادہ ہیں, رانا ثناء اللہ بھی وزیر داخلہ بنے بھی نہیں تھے تو آپ زرداری صاحب انہیں مسٹر انٹیریئر منسٹر کہہ کے پکار رہے تھے. تو یہ سب پیار محبت کے بعد جب آپ اینٹی نواز کوئی بنائیں گے اگر بیانیہ تو وہ کتنا کامیاب ہو سکتا ہے. کنڈی صاحب اب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. کنڈی صاحب, بات آپ سے میں بیانیہ کی کر رہی تھی اور آگے ٹھیک ہے آپ کا جو مطالبہ تھا 90 دن کا الیکشن کا وہ تو ابھی ہمیں ایڈریس ہوتا نظر نہیں آ رہا, لیکن بہرحال جب بھی جنوری میں ہوں فیبرری میں ہوں اگر الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں تو آگے پیپلز پارٹی کیا نیریٹو لے کے جا رہی ہے؟ کیا روٹی کپڑا اور مکان ہی آپ کا نعرہ ہے یا اس دفعہ کچھ اور بھی سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ منشور ہم لے کے آ رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ہم بہت جلد منشور عوام کے سامنے رکھیں گے. تمام سیاسی جماعتیں اپنا منشور لے کے آئیں گی اور اپنا جو ہے وہ نیریٹو جو ہے وہ عوام میں لے کے جائیں گی. اگر عوام نے دیکھا کہ ہمارا منشور صحیح ہے, عوام دوست ہے, غریب دوست ہے تو ہمیں ووٹ کرے گی. اگر کسی اور جماعت کو, ہم تو کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن میں عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ جس جماعت کو بھی ووٹ کرے. اور آپ نے چیئرمین بلاول صاحب کو بھی سنا تھا اس دن, تو انہوں نے کہا تھا کہ عوام کو ایک حق ہونا چاہیے کہ وہ جس پارٹی کو بھی لانا چاہتی ہے وہ لے کے آئیں. لیکن الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے سیاسی جماعتوں کو. اور الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد حل ہے. اگر لوگ سمجھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یا پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ ٹھیک ہے یا کسی اور جماعت کا ٹھیک ہے تو عوامی فیصلہ کریں کس کو انہوں نے ووٹ کرنا ہے. لیکن گنڈی صاحب, ایک اور فیصلے پہ بڑی بات ہو رہی ہے. جمہوریت کی ہمیشہ پیپلز پارٹی بات کرتی ہے لیکن پارٹی میں جمہوریت اب ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ
اس کو کم کیا جا رہا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ جس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو پارٹی چھوڑنا پڑی جن حالات میں اختلاف کی وجہ سے, اب پہلے پھر اعتزاز احسن صاحب کو بھی ایون نوٹس ہوئے ہیں, اور اب تو لطیف کھوسہ صاحب کو بھی رکنیت معطل کی گئی ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اختلاف رائے کی وجہ سے کیوں ایسا کیا گیا؟ دیکھیں, ہر پارٹی میں اپنا ایک ڈسپلن بھی ہوتا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے بھائی ہیں, میرے ساتھ ہم نے اکٹھے بڑا اچھا ٹائم گزار رہے ہیں, لیکن ان کی اپنے ایک وجوہات تھی پارٹی چھوڑنے کی. جہاں تک آپ نے بات کی اعتزاز احسن صاحب کی, اعتزاز احسن صاحب کو کوئی شو کاز نوٹس ایشو نہیں ہوا ابھی تک, جب سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اور ماضی میں بھی ایک باتیں چل رہی تھیں کہ کوئی نوٹس ہوا. لطیف کھوسہ صاحب کو بالکل نوٹس ایشو ہوا تھا. لطیف کھوسہ دیکھیں پارٹی میں چیزیں ہوتی ہیں, اور اس نوٹس کا انہوں نے جواب نہیں دیا جس کے ان کی سی سی کی ممبرشپ سسپینڈ ہوئی ہے. لیکن یہ لیڈرشپ آپ سے سوال کر سکتی ہے, اور آپ نے اگر وہ جواب دے دیتے اور لیڈرشپ کلیئر ہو جاتی تو میں سمجھوں اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن ابھی انہوں نے 7 دن میں جو کہ ان کے تھے انہوں نے نوٹس کا جواب نہیں دیا, تو ان کی ممبرشپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ سسپینڈ ہوئی ہے. لہٰذا اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جمہوریت ہے یا یہ چیز ہے, کل جو کوئی بھی جو کچھ کرے پارٹی ڈسپلن کی بھی خلاف ورزی کرے, پارٹی لیڈرشپ سے بھی غور کرے, آپ کہیں یہ جمہوریت ہے جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ کر لیں, تو ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ ماضی میں بھی دیکھیں پی ٹی آئی کی جو ہے, صرف میں کہوں کہ ان کے انفارمیشن ایک سیکٹری تھے, انہوں نے کچھ سوال اپنے چیئرمین سے کیا, ان کو پارٹی سے نکال دیا انہوں نے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی بڑی فلیکسیبل جماعت ہے, بڑی جمہوری جماعت ہے, اور ہم نے صرف ان سے جو ہے انہوں نے سیکرٹری جنرل جن کو شو کاز نوٹس دیا تھا شو کاز کا جواب نہ دینے پہ. لیکن پنڈی صاحب ایک اور جو شکوہ پیپلز پارٹی کا بڑا تواتر سے نظر آ رہا ہے اب, وہ یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو آپ سے میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کس سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, کیا آپ کو کمی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اس میں 1-2 چیزیں ہیں. پہلی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ جا کر اپنے ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں جن کے ساتھ ہمارا اتحادی جماعتیں تھی ہماری, ہم نے ایک اچھا ٹائم گزارا تھا. لیول پلینگ فیلڈ پہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سندھ میں جو, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ باقی صوبوں کی حکومت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی پنجاب میں نئی ڈیولپمنٹ اسکیمز بھی ہو رہی ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان پہ پابندی لگے, لیکن آن گوئنگ اسکیمز جو ایشو ہیں اس کو لیتے ہیں. ہماری پارٹی کے دوسری ریزرویشنز تھی, سی سی میں بھی تھی, باقی اس میں بھی تھی, کہ یہاں پر جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں, ڈی پی اوز لگ رہے ہیں یا ڈی سیز لگ رہے ہیں یا ڈیسیشن لگ رہے ہیں, وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے علاقے کے لوگوں کے کہنے پہ لگ رہے ہیں. تو یہ ہماری ریزرویشنز تھی جو کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ چیزیں دور ہو جانی چاہیے, جو کہ ہم نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو اختیار دیا ہوا ہے. اگلی سی سی میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے وہ سی سی کو اس چیز پہ جو ہے وہ. تو ای سی پی سے نہیں آپ نے اس متعلق شکایت کی؟ آپ لوگوں کی اب وفد کی ملاقات بھی ہوئی ہے ای سی پی سے؟ سوری, ای سی پی سے آپ نے اس متعلق بات نہیں کی کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہیں, ان بائسڈ نہیں ہیں, تو اس پر آپ نے شکایت ان سے نہیں کی؟ اس پہ دیکھیں ہمارے پارٹی کے سینیٹر ہیں تاج حیدر صاحب, جو نارملی الیکشن سے کمیشن نے اس پہ کمٹمنٹ کیا کہ جو سندھ کے حوالے سے فنڈز کے حوالے سے تھے کچھ چیزوں کو وہ ایڈریس کریں گے, جیسے سیلاب زدگان کے وہ ہیں یا سولرائزیشن آف ہاؤسز ہیں یا باقی چیزیں ہیں, ان کو وہ ایڈریس کریں. باقی چیزوں کی ہم امید کرتے ہیں کہ ای سی پی جو ہے اس کو جو ہے دیکھتے ہوئے وہ چیزیں کریں گی جو کہ باقی صوبوں کے ساتھ جو ہے برابری کی بنیاد پر جو ہے وہ چیزیں کریں گی. کنڈی صاحب لاسٹلی مجھے ذرا پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی آپ سے چاہیے بات کرنی کہ یہ جو ایک آپ لوگوں کے درمیان محاذ آرائی کی سی کیفیت پچھلے دنوں نظر آ رہی تھی, آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ الیکشن کی ایک ہیٹ ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹس دیتے نظر آ رہے ہیں, یا پھر آپ کو واقعی سے پی ایم ایل این سے جو ہے وہ کچھ تحفظات ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کو؟ کنڈی صاحب ساتھ ہیں؟ جی کوئی بات کرے گا. جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی کنڈی صاحب جی کہیے. دیکھیں جب آپ کی پارٹی پہ کوئی سوال کرے گا, کوئی اعتراض کرے گا, تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو جواب دیں گے.
چلیے کنڈی صاحب، آج ہمارا کچھ کافی زیادہ ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنا موقف سامنے رکھا، آپ کا شکریہ۔ یہ کنڈی صاحب جو ہے اپنے پوائنٹ آف ویو ضرور دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، لیکن چیزیں ہیں کس طرف، آخر ہوا ہے کس طرف؟ ایک ہوتی ہے نا ہمارے ملک میں ہوا بھی چلتی ہے الیکشن سے پہلے کہ جی اس دفعہ اس پارٹی کی ہوا چل رہی ہے، تو یہ ہوائیں اس وقت ڈٹرمن کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں، اس پر تھوڑی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ واپس آتے ہیں ایک بریک لے کے اور پھر اس کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ایک طرف مفاہمت کی بات بھی ہو رہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کشیدگی کے ماحول سے نکال کر پہلے مفاہمت کی طرف لایا جائے، پھر الیکشن کی بات ہو تاکہ ایک اچھے ماحول میں الیکشن بھی ہوں۔ تو کیا یہ معاملہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہے اور کیا اس کے کوئی اثرات بھی ہیں؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمانتیں بھی ملی ہیں پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان کو، اور پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ نگران وزیر اعظم کا یہ سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی سیاسی جماعت پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، سب لوگ جو ہیں وہ آ کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے، تو یہ بھی ایک حوصلہ افزا بات بظاہر لگتی ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ تو چودھری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مفاہمت ہے یہ والا اب ایک ماحول چل پڑا ہے، یہ ہوا مفاہمت کی چل پڑی ہے؟ ہوا تو اس وقت سمینہ نہیں چل رہی، حبس کا موسم ہے اور لوگ جو ہے وہ لو چلنے کی دعائیں کر رہے ہیں، اس قدر حبس ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ابھی جو ہے مفاہمت کی ہوا چلی ہے، جب مفاہمت کی ہوا چلے گی تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ چلنی ضرور چاہیے ہوا۔ جو مفاہمت کی بات جو بھی کرے، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے موجودہ حالات میں بہت ضروری بات ہے۔ دیکھیں، ایک 70 میں ہمارے پاس تاریخ ہے، عمران صاحب الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد اتنا معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو گیا کہ ملک دو لخت ہو گیا، ہم 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گئے۔ الیکشن ہونا آئین کی بالکل اور قانون کی یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بالکل ہونے چاہیے، وقت کے اندر ہونا چاہیے جیسے آئین میں لکھا ہے، کسی کی مجبوریاں کسی کی جو ہے خواہشات کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کے لیے ماحول بھی چاہیے ہے، اور الیکشن میں کا ماحول جو ہے اس وقت تک نہیں قائم ہو سکتا جب تک جو بڑے ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں رولز آف دا گیم نہیں طے کریں۔ تو مفاہمت پہلے ہونی چاہیے اور الیکشن بعد میں مفاہمت نہیں میں کہوں گا، میں کہوں گا کہ رولز آف دا گیم، یعنی ایک دیکھیے آپ ایک چیز کرائٹیریا تو سیٹ کرتے ہیں نا کہ جو الیکشن ہوگی وہ الیکشن کن طریقے سے ہوگی۔ اب جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی جو ہے اس کو تو آپ سب سے بڑے صوبے میں کبھی آپ نے کوئی گیدرنگ دیکھی ہے یا کبھی ان کو جلوس نکالنے دیا گیا یا کبھی ان کو کوئی یہ آزادی تو نہیں ہے ان کو، تو پھر اس میں کہنا کہ جی وہ ان کے لیے بھی ایکول اپرچونٹی ہوگی، وہ تو بالکل نہیں ہے۔ اب ان کی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں بنائی، تو یہ اس پارٹی کو تو ابھی تک بالکل اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن سمینہ الیکشن تب تسلیم کیے جائیں گے جب یہ سارے معاملات سب پارٹیوں کو ایکولی جو ہے صحیح معنوں میں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، رائٹ۔ لیکن عمران صاحب، کل ہارون رشید صاحب بھی یہ بات پروگرام میں ہمارے کر رہے تھے اور محمد علی درانی صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ایک سیاسی مفاہمت کی وہ کوشش کر رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی بھی کہیں نہ کہیں ایک فریق کے طور پر موجود ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے سمینہ کہ پی ٹی آئی کی اگر آپ بات کریں تو اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے یا سیاسی فضا ہے اس میں کس طرح سے آپ اس کو بالکل نظر انداز کر سکتے ہیں؟ نظر انداز کے الگ ہی نہیں کر سکتے نا، نظر انداز کیسے کریں گے؟ وہ ایک حقیقت ہے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے ایک مقبول جماعت ہے اور اس کا اس وقت آن گراؤنڈ جو ہے اس کا ووٹر سپورٹر موجود ہے۔ اب آپ کو اگر اس کے کچھ لوگوں سے اختلاف ہے یا اگر آپ کو اسپیشلی خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات ہیں، تو کوئی بھی جو پاکستانی ہے، پاکستان سے محبت کرنے والا محب وطن پاکستانی ہے، تو وہ کبھی بھی اس بات کی تائید نہیں کرے گا کہ 9 مئی جیسے واقعات ہوں اور اس میں ملوث لوگوں کو پراپر سزا نہ ملے۔ لیکن یہ بات بھی اس کے ساتھ اتنی ہی اہم ہے کہ جن لوگوں کی اس میں انوالومنٹ نہیں ہے ان کے لیے تو آزادی ہونی چاہیے، ان کے لیے تو وہ فضا ہونی چاہیے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ
اس طرح کا الیکشن کرتے ہیں کہ جس میں بالکل بھی کسی کو اجازت ہی نہ ہو تو شاید اس کی وہ کریڈیبلٹی بھی نہ ہو اور وہ زیادہ دیر تک حکومت چل بھی نہ سکے. لیکن اگر آپ اس الیکشن کرواتے ہیں اور فیئر اینڈ فری الیکشن کرواتے ہیں, اس پہ پھر جو جیتتا ہے وہ حکومت بنائے اور اپنا جو ہے اس میں بڑی ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اس میں بہت ساری اچھی باتیں ہمیں جو معیشت کا محاذ ہے اس سے بھی سننے کو مل رہی ہیں. اب یہ بھی ہمیں نوید سنائی جا رہی ہے کہ 250 تک چلا جائے گا جی ڈالر, اور اس کی مزید ویلیو گرے گی ڈالر کی, روپیہ مستحکم ہوگا. یہ بھی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ پیٹرول بھی سستا ہونے جا رہا ہے شاید 1 تاریخ سے, اور مزید انویسٹمنٹ بھی آنے والی ہے. تو کافی اچھی خبریں ہمیں ادھر سے سنائی دے رہی ہیں, اگرچہ یہ خبر بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ بجلی مزید مہنگی ہو گئی ہے 3 روپے سے زیادہ. تو بہرحال یہ جو معیشت کے چیلنجز ہیں یہ کس طرف نظر آ رہے ہیں؟ کیا ڈنڈے کے زور پر واقعی معیشت کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح بھی ہمیں اس میں پازیٹیو چینجز تو نظر آ رہے ہیں, اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے. اور اس وقت ہمیں میر محمد علی صاحب جوائن کر رہے ہیں, اکنامک ایکسپرٹ ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں. بہت شکریہ میر صاحب آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ ایک کریک ڈاؤن ہمیں نظر آتا ہے ڈالر مافیا کے خلاف اور بہت سارے اسمگلرز کے خلاف, اور پھر اس کے بعد ہم ایک چینج بھی دیکھتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ نیچے آتا ہے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پائیدار چیز ہے یا پھر یہ ایک وقتی ہمیں نظر آ رہا ہے چینج, لیکن اس کے بعد دوبارہ ویلیو اس کی اوپر جا سکتی ہے؟ دیکھیں سمینہ, سب میں پہلے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہمارے ملک میں غلط کام کرنے والے زیادہ ہیں اور صحیح کام کرنے والے کم ہیں. اسی لیے غلط کام کرنے والوں پر جب ڈنڈا پڑا تو ڈالر نیچے آنے لگا. بہت اچھی چیز ہے کہ ڈالر نیچے آ رہا ہے. ڈالر کے نیچے آنے سے ہماری معیشت بہترین نہیں ہو جائے گی, ہماری معیشت بدتر ہونے سے رک جائے گی. فرسٹ لیٹس have a clear distinction between these two things. ڈالر اگر اوپر جاتا رہتا تو خدا نہ کرے ہماری بد سے بدتر حالت ہوتی جاتی ہے. اب ہمیں اپنے ریزروز کو بڑھانا ہے, اکانومی کو بہتر کرنا ہے, اپنے خرچوں کو کاٹنا ہے, ہمیں ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکسز لگانے ہیں, ہمیں ایگریکلچر پہ ٹیکسز لگانے ہیں. بہت سے کام ہم نے کرنے ہیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت بہتری کی طرف جائے گی. اچھا, لیکن یہ جو اب بات ہو رہی ہے کہ جی ہم آپ کو آگے ریلیف بھی دے سکیں گے عوام کو, پیٹرول بھی سستا ہوگا اور مہنگائی کی شرح میں بھی تھوڑی سی کمی آئے گی, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ممکن ہو پائے گا ان حالات میں؟ یہ سیاسی باتیں ہیں سمینہ, یہ ایبسلیوٹلی سیاسی باتیں ہیں. اس وقت آئل جو ہے وہ 11 مہینے کی بلند ترین سطح پہ ٹریڈ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی. رشیا نے ڈیزل اور پیٹرول کی ایکسپورٹ کے اوپر بین لگا دیا ہے. سعودی عربیہ اپنی پروڈکشن کٹ کو برقرار رکھ رہا ہے. یہاں 108-110 $100 پر بیرل کی بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. تو یہ اگر 270 یا 280 پہ بھی روپے کو لے کر آ جائیں گے اور وہاں سے 10 سے 12% آئل کی پرائز بڑھ جائے گی, تو یہ کہاں سے پیسے ہمیں ریلیف ہم کو دے سکتے ہیں؟ ہماری معیشت کی تباہی کا سب میں بڑا تعلق یہ ہے کہ نیم حکیم خطرہ جہاں جو ہوتے ہیں وہ اکنامک پریڈکٹیبلٹی اور اسپیکولیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس آپ جا کے کینسر کا علاج کہیں, وہ آپ کے ہاتھ میں ایک پڑیا رکھ کے بولے گا اگلے ہفتے پھر آئیے انشاءاللہ آپ صحیح ہوں گے. یہ ہمارے یہاں اس ملک میں ہو رہا ہے. اتنی سی چیز صحیح نہیں ہوتی کہ اتنے بڑے بڑے وعدے کر دیے جاتے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ آ جائی ہے جس کے اندر ہماری 33% سے غربت 40% چلی گئی ہے. مطلب جو 2 سال پہلے 1200 روپے دن کے کما رہا تھا یا 36,000 روپے مہینے کے کما رہا تھا, آج وہ غربت کی لائن میں آ گیا ہے. 1,25,00,000 لوگ غربت کی لائن میں شامل ہوئے ہیں پچھلے 13 مہینے میں. 1,25,00,000 لوگ. ہم جی اوورال آپ کہہ رہے ہیں 10 کروڑ لوگ غریب باتیں کرتے رہتے ہیں. مطلب میر محمد علی صاحب 12.5 کروڑ جو لوگ ہیں پانی عالمی بینک کے مطابق وہ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں. 12.5 کروڑ, اس کا مطلب آپ کی نصف آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, 40%. ہاں جی, آپ نے جو ابھی باتیں کی, اگر آپ
کنٹری ہیڈ جو ہیں ورلڈ بینک کے، ان کی باتیں سنیں جو آج چھپی بھی ہیں ساری اخبارات میں، تو وہ آلموسٹ وہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. تو پھر یہ ہم باتیں سنتے ہوئے تو پچھلے 30 سال سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو بالواسطہ ٹیکس کی بجائے آپ کو ڈائریکٹ ٹیکس لگانا پڑے گا، آپ کو سیلز ٹیکس لگانا پڑے گا، آپ کو زراعت پہ ٹیکس لگانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ کیوں نہیں کر پاتے؟ ہمیں تو آپ تو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں نا، آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ یہ ہوگا کیسے؟ اس لیے نہیں کر پاتے عمران بھائی کہ جو لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ رولز بدلنے ہیں وہ خود پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ خود سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کی زرعی زمینیں ہیں، ہر ایک کے اربوں روپے کے ریل اسٹیٹ کے پروفولیوز ہیں. وہ اپنے آپ کی دولت چھپانے کے لیے ایم این ایز بنتے ہیں، سینیٹرز بنتے ہیں. 90% میری نظر میں 2 لاکھ روپے کی تنخواہ کے لیے سینیٹر کی کوئی 80 کروڑ روپے دے گا پارٹی کو سینیٹر بننے کے لیے. وہ اس لیے دے گا کہ اس کے 30 ارب روپے اس کو وہ بچا سکے پاور میں آنے کے بعد. سمپل سی بات ہے. ہم بار بار اسی نہج پر کیوں آتے ہیں؟ ہم اس لیے آتے ہیں ہماری توقعات ان سے لگی ہوئی ہے جن کی پاکستان سے کوئی توقع نہیں ہے. وہ اپنے مفاد کے لیے سیاست کر رہے ہیں. ورنہ یہ کون سی بڑی بات ہے جس ملک میں نیب کے پورے قانون ایک ہفتے میں ریورس کر کے 1100 ارب روپے کی چھوٹ لے سکتے ہیں اپنے لیے، وہاں پر آپ ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے؟ ایک لیجسلیشن کی مار ہے یہ. اس میں تو 2/3 میجورٹی بھی نہیں چاہیے. کوئی آئین کے اندر ترمیم تھوڑی کر رہے ہیں. سمپل طریقے سے بل بنائے. اگر یہ دیکھا جائے تو جو سمپل فارمولا تو جو اکانومی کا ہوتا ہے کہ ایکسپینسز کم کریں اور جو ہے اپنی جو بوجھ ہے اس کو، یہ گھر کا بھی جو ہے یہی فارمولا ہوتا ہے اور ظاہر اکانومی کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ جو وائٹ ایلیفنٹس اس وقت پاکستان کی اکانومی میں ہیں، یعنی پی آئی اے ہے، اسٹیل ملز ہے یا دوسرے معاملات جو اور ادارے ہیں، ان کی نجکاری کے لیے جو ہے ایک سنجیدہ ایفرٹ جب تک نہیں ہوگی تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ جو سارے ہمارے جو ٹائملی جو ہم کرتے ہیں فور دا ٹائم بینگ ڈیسیژن لیتے ہیں یا ایکشنز کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہو سکے گا؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا، دیکھیے مارگریٹ تھیچر ہسٹری میں شی از نون ایز دا آئرن لیڈی. آئرن لیڈی اس لیے کہ انہوں نے جتنی نچکاری، جتنی زیادہ ان کی مخالفت ہوئی تھی نچکاری کے خلاف، اس کے اگینسٹ کھڑے ہو کے انہوں نے ہر چیز کو پرائیویٹائز کر دیا. آج سے 25 سال پہلے انہی بینکوں سے ایک پرائم منسٹر کا فون جاتا یا چیف منسٹر کا فون جاتا تو 10 ارب روپے کے لونز مل جاتے آپ کو. ان کو نچکاری میں ڈال دیا آپ نے، پرائیویٹائز کر دیا. اب آپ 1 لاکھ روپے کا لون نہیں لے سکتے چاہے پریزیڈنٹ آف پاکستان ان کو خود کال کرے. 184 اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، صرف 3 ہیں جو پروفیٹیبل ہے اس کے اندر. ہم 7000 ارب تک کے لاسز ایکیومولیٹ کر چکے ہیں. ہم ریلوے کو یوز کرتے ہیں بھرتیوں کے لیے. ہمارے پاس 228 ٹرینز ہیں، صرف 228 ٹرینز ہیں ہمارے پاس صرف. انڈیا کے پاس آپ کو میں مثال دیتا ہوں 3500 ٹرینز ہیں وہاں پر. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کارگو لائن چلاتے نہیں ہیں. ہم نے ٹرک مافیا کے پاس ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے ہم بیٹھ گئے. ہم نے گاڑی آگے لگائی ہے، گھوڑا پیچھے لگایا ہے، مگر ہماری نظر گاڑی کی طرف ہے کہ یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہی. ہمیں کوئی راکٹ سائنس والے فارمولاز نہیں چاہیے اس اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے. ہمیں ایماندار اور ایگالیٹیرین فیصلے چاہیے جو سب کے لیے ایک ہو. اور یہ تو بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو 9 مہینے کا ہمیں سٹینڈ بائی پروگرام ملی گیا تھا IMF سے، یہ ہم کامیابی کے ساتھ مکمل کر پائیں گے، اور یا پھر ہم پھر اگلے 2-4 مہینوں بعد یہی خدا نخواستہ سن رہے ہوں کہ پھر ڈیفالٹ کا خطرہ ہے؟ دیکھیں میرے منہ میں خاک کے ڈیفالٹ ہو، مگر انسان کب تک برداشت کر سکتا ہے؟ دیکھیے کوئی اکانومی عوام کے بغیر نہیں چل سکتی. ہماری اکانومی اتنی شرنک ہو چکی ہے، ایکسپینسز اتنے بڑھ چکے ہیں لوگوں کے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم اور کوئی نئے سورس آف انکم نہیں ہے ہمارے پاس.
ابھی ہم چلیں روزویلٹ کو بیچ دیا $1 بلین کے لیے، $1 بلین کے لیے بیچ دیا، بچا اس میں تو 1.5 مہینے کا خرچہ نہیں ہے ہمارا وہ $1 بلین لٹرلی، بلکہ میرے خیال میں 17 یا 18 دن کا خرچہ ہے. ہمیں ابھی بھی ہم ہر چیز کو ریورس کر سکتے ہیں اپنے. فار ایگزامپل اس وقت پرائم منسٹر وہاں گئے ہیں، امریکہ گئے تھے، واپسی میں لنڈن کیوں گئے ہیں بھائی؟ جس ہوٹل میں وہ رہ رہے ہیں اس کے خرچے کون اٹھائے گا؟ ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو برا لگتا ہے. مگر کب تک ہم برداشت کریں گے پاکستان کے لیے؟ پہلے 40 لوگ جاتے تھے، پہلے 70 لوگ جاتے تھے، مفت عمرے ہو رہے ہیں، مفت حج ہو رہے ہیں، 4-4 ہزار پاؤنڈ کے سویٹس میں رہ رہے ہیں، BMW سے اتر رہے تھے. آج میں دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ یار، مطلب ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کے برداشت کرنے کی. ٹھیک ہے میر محمد علی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے، لیکن میں ایک کامنٹ شارٹ سا عمران صاحب اور چودھری صاحب سے بھی لے لوں. عمران صاحب آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے مہنگائی والا یہ آنے والے دنوں میں بڑھے گا، یا واقعی یہ حکومت کوئی ریلیف دینے میں کامیاب ہوگی اپنے نعروں کے مطابق؟ سمینہ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ نگران حکومت سے یہ جو ہے نا ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ریلیف دے گی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھداری والی بات ہے. وہ اگر دیں گے بھی تو وہ خود انٹیرم ہیں تو ان کا ریلیف بھی انٹیرم ہی ہوگا. تو ہم کب تک انٹیرم ریلیف پہ چلتے رہیں گے؟ ہمیں اس کے لیے جس طرح میر محمد علی صاحب کہہ رہے تھے، ہمیں ٹھوس چیزیں کرنی پڑیں گی جن کے دور رس نتائج ہوں. ادروائز ہم مانگ تانگ کے کتنی دیر آپ گزارا کریں گے؟ ٹھیک بات. لیکن چودھری صاحب آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ ابھی IMF کی جو میں سن رہی تھی سربراہ، ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو کہہ کے تھک گئے ہیں کہ امیروں پہ ٹیکس لگائیں، اور یہاں پر ہم نے پھر دیکھا ہے کہ سستا حل بجلی مہنگی کر دو، وہ تو ہر غریب نے بھی بیچارے نے بل دینا ہے، امیر نے بھی دینا ہے، تو وہ اس سے آرام سے پیسے نکالتے جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم اسی فارمولے پہ ہی چلیں گے، چاہے وہ خود بیچارے عالمی ادارے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی معیشت کی سمت درست؟ ابھی تو جو حالات اس طرح کے پہنچ گئے ہیں کہ جو لیسکو جیسا کامیاب ڈسکو جس کی جو ریکوری تھی 98% تھی، جو کہ اسلام آباد اور ملکہ ایریاز کو بجلی سپلائی کرتی ہے، اس کے جو پچھلے مہینے جو بل جمع ہوئے ہیں 58% ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1.5 کروڑ لوگوں نے آپ کا بل پے نہیں کیا. اب 1.5 کروڑ لوگوں کو آپ جا کے لڑ سکتے ہیں، نہ ان کا بجلی کاٹ سکتے ہیں. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ، جیسے میر محمد علی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جب تک عوام شامل نہیں ہوگی، عوام کی شمولیت کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی. ریاست کو چلانا ہے، عوام کو اعتماد دینا ہوگا، عوام اس میں شامل ہوں گے تو ہی کوئی کام، سیاست بھی چلے گی، معیشت بھی چلے گی. جو مرضی دوسرا آپ معاملہ کر لیں، جب تک اس میں پاکستان کے لوگ دل و جان سے انوالو نہیں ہوں گے وہ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ہمسایہ ممالک میں، چائنا ہو، بھارت ہو، دیگر دنیا کے اور ممالک میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب عوام نے اور ریاست نے مل کے کام کیا تو وہی ریاست جو ہے وہ مشکل ترین حالات سے بھی نکلی اور پراسپر بھی کی، اور انہوں نے اس دنیا میں ترقی بھی کی. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، نمونے بھی موجود ہیں. اس وقت لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، وہ پیسہ نہیں لگانے کو تیار جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا. اور ہماری سرمایہ کاری آ جائے گی کوئی $25 بلین نہیں، پہلے تو لوکل سرمایہ کاری آئے گی تو باہر والی آ جائے، اس سے تو اچھی بات نہیں ہو سکتی. کوششیں تو جاری ہیں، اس میں تو ظاہر تعریف کرنی چاہیے. آرمی چیف ہیں یا آرمی ہے، وہ خود اس میں انوالو ہوئے ہیں، انہوں نے ڈالر کو بھی نیچے لائے ہیں، ہولڈرز کے اوپر بھی اٹیک کیا ہے. لیکن کیا یہ مستقل حل تو نہیں ہے؟ مستقل حل تو اس کا نکالنا پڑے گا سب کو بیٹھ کے. ٹھیک بات. چلیے جی، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. امیر صاحب اگر آپ کو کوئی لاسٹ کامنٹ کرنا ہے تو آپ کر دیجئے، پھر میں پروگرام کو کلوز کرتی ہوں. سر، یہ اسی طرح معاملات ابھی سیٹل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ سمینہ تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے، اوکے جی، تھینک یو سو مچ. میر صاحب آپ نے پروگرام میں شرکت کیا. پروگرام کو آج یہیں پہ سمیٹتے ہیں. بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک اعتماد کی فضا جب تک قائم نہیں ہوگی ملک میں، اس وقت تک ملک کا آگے چلنا مشکل ہے. چاہے وہ معیشت کی بات ہو، چاہے وہ سیاست کی بات ہو، چاہے وہ عدالت کی بات ہو، ہر طرح سے جو بحرانوں کا سامنا ہے اس کی وجہ ہی بنیادی طور پہ یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم کہیں جمود کا شکار ہو گئے. اس سے ہمیں آگے نکلنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ ماحول کو بہتر کرنا ہوگا، اعتماد دینا ہوگا عوام کو بھی اور اداروں کو بھی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ.